हमारी प्यारी जबान उर्दू, हमारे नगमों की जान उर्दू, हंसी दिलकश जवान उर्दू, हमारी प्यारी जबान उर्दू, हमारे नगमों की जान उर्दू, हंसी दिलकश जवान उर्दू। वो उर्दू का मुसाफिर है यही पहचान है उसकी, वो उर्दू का मुसाफिर है यही पहचान है उसकी, जिधर से भी गुजरता है सलीका छोड़ जाता है। नाजरीन, मैं हूं आपके साथ खान जाहिद, निहायत ही खुलूस और मोहब्बत के साथ आप सबकी खिदमत में आदाब व तस्लीमात। आज की हमारी इस खास पेशकश मशाहिरे अदब से गुफ्तगू में आप सबका दिली इस्तकबाल। आज के मकालमे के लिए हमारे साथ मौजूद है एक ऐसी शख्सियत जो किसी भी तारुफ के मोहताज नहीं, जो एक हमजहत और हमगीर अदबी शख्सियत के मालिक हैं। मेरी मुराद अशरफ आदिल साहब है। नाजरीन, बिलाशबा अशरफ आदिल साहब जम्मू कश्मीर के उन चंद मायानाज अदीबों और कलमकारों की जेल में सर फहरिस्त है जिन्होंने बहुत ही कम उम्र में अदब से अपना गहरा और मजबूत रिश्ता कायम किया। बुनियादी तौर पर आदिल साहब एक शायर हैं और जम्मू कश्मीर के मुआसिर शुअरा में इनका नाम काबिल जिक्र है। आप सब इस बात से बखूबी वाकिफ हैं कि सोशल मीडिया के हर प्लेटफार्म पर हर रोज आदिल साहब की कोई न कोई गजल देखने को मिलती है। मौसूफ के 2 शेरी मजमूए मनसाए शहूद पर आ चुके हैं, लज्जते गिरियां और इल्हाम से पहले। इसके अलावा आदिल साहब ने ड्रामा निगारी में भी अपना लोहा मनवाया है। उनकी मशहूर किताब तमसील दाग और चांद का हमशक्ल रेडियो और टीवी ड्रामों पर मुश्तमिल है। आइए नाजरीन, आदिल साहब की मजीद अदबी खिदमात के लिए हम उन्हीं से जानने की कोशिश करेंगे। आदिल साहब, आज की इस खास पेशकश मशाहिरे अदब से गुफ्तगू में हम आपका दिली इस्तकबाल करते हैं। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। आदिल साहब, इससे पहले कि आपकी अदबी जिंदगी पर गुफ्तगू की जाए, आप हमें बताइए कि आपकी तालीम और तरबियत का सिलसिला कब और कहां से शुरू हुआ। जाहिद साहब, जैसे जहाँ तक मेरी इब्तिदाई जिंदगी का ताल्लुक है, मेरी पैदाइश जो है वो शहर खास के मारूफ इलाके खानियार में हुई। जहाँ तक आप जानते हैं कि खानियार इलाका बहुत ही मशहूर व मारूफ इलाका है, क्योंकि यहाँ पर हजरत शेख सैयद अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह की जियारत गाह है। यहाँ पर लोग कश्मीर के अतराफ अकनाफ से चले आते हैं और यहीं पर मेरी जो है इब्तिदाई जिंदगी शुरू होती है और जो इब्तिदाई तालीम है यहीं से शुरू होती है। पहले मेरा दाखिला एक प्राइमरी स्कूल में हुआ, उसके बाद गवर्नमेंट हाई स्कूल नावपोरा से मैंने मैट्रिक पास किया। उसके बाद मैंने इस्लामिया कॉलेज में एडमिशन लिया और यहीं से अदबी जिंदगी की शुरुआत होती है, क्योंकि मेरे जो सब्जेक्ट्स थे वो कॉमर्स थे। खुशकिस्मती से उन दिनों कॉमर्स सब्जेक्ट में एक उर्दू सब्जेक्ट भी ऑप्शनल सब्जेक्ट हुआ करता था और मैंने भी वो ऑप्शनल सब्जेक्ट उर्दू ही लिया था, क्योंकि उस वक्त सभी जो बच्चे थे वो उर्दू ही लेते थे, क्योंकि उन्हें लगता था कि ये आसान है बाकी जो सब्जेक्ट्स है उनके हवाले से। और मेरा भी सब्जेक्ट एक ऑप्शनल सब्जेक्ट उर्दू लिया था कॉमर्स में, तो इसलिए नहीं कि मुझे इसमें इंटरेस्ट था और यहाँ तक मुझे मालूम नहीं था कि मुझे उर्दू में इंटरेस्ट है। लेकिन बाद में जब मैं उर्दू क्लास में चला गया तो वहाँ मुझे लगा कि मुझे इस सब्जेक्ट में कुछ इंटरेस्ट है, कुछ दिलचस्पी है, क्योंकि वहाँ पर जो असातिज़ा किराम थे उन दिनों उर्दू के इस्लामिया कॉलेज में वो बहुत ही अच्छे असातिज़ा थे। और जब पहली बार मैंने उर्दू की क्लास अटेंड की तो उस वक्त जो हमारे प्रोफेसर साहब थे मोहम्मद शफी बस साहब, वो कलामी गालिब वो पढ़ाते थे। जब उन्होंने कलामी गालिब की तशरीह की
تو مجھے میری سمجھ میں پہلی بار جو کلام غالب ہے وہ میری سمجھ میں آ گیا. اس سے پہلے بھی میں نے کلام غالب پڑھا تھا لیکن میری سمجھ میں نہیں آیا تھا. اس کے بعد مجھے کلاس میں ہی لگا کہ مجھے کچھ کہنا ہے. بہرحال جب میں گھر پہنچا تو مجھے لگا کہ مجھے کچھ کہنا ہے. تو پھر میں نے ٹوٹے پھوٹے لفظوں میں غزل کی فارم میں کوئی کلام لکھا. تو یہاں تک مجھے معلوم نہیں تھا کہ غزل میں اس میں شاعری میں کوئی میٹر بھی ہوتا ہے, عروض بھی ہوتا ہے. بہرحال بعد میں وہ عروض بھی سیکھا میں نے ڈاکٹر فرید پربتی سے. تو ان سے خوش قسمتی سے میری ملاقات ہو گئی, تو ان سے ہی میں نے پھر عروض سیکھا. اور اس طرح میرا کلام جو ہے پھر ملک کے مقتدر رسالوں میں چھپتا گیا. اور پھر جتنے بھی ادارے ہیں گورنمنٹ کے ادارے, مثال کے طور پر ریڈیو ہے, دوردرشن ہے, کلچرل اکیڈمی ہے اور انفارمیشن ڈپارٹمنٹ ہے, یہ لوگ یہ سبھی ادارے مجھے اپنے اپنے پروگراموں میں بلایا کرتے تھے. اس طرح میری ادبی جو ہے وہ زندگی کا آغاز ہوا. اچھا عادل صاحب, اسی ضمن میں ہم آپ سے پوچھنا چاہتے ہیں کہ روزگار کے سلسلے میں آپ کی کیا پیش رفت رہی ہے اور کن کن مراحل سے گزرنا پڑا؟ جی, جب میرے روزگار کا وہ مسئلہ درپیش تھا تو ان دنوں یہاں کے حالات بالکل مخدوش تھے, خراب تھے. اور پھر مجھے کشمیر یونیورسٹی میں جاب ملی. تو پھر میں نے کشمیر یونیورسٹی میں وہ جاب شروع کی اور وہی میرا روزگار یہی سے شروع ہوتا ہے. اور پھر حالانکہ میں انٹرسٹڈ نہیں تھا اس میں, کلیریکل جاب میں میرا بالکل بھی انٹرسٹ نہیں تھا, لیکن اس وقت جو روزگار کے سبھی جو دروازے تھے بند ہو چکے تھے, تو پھر مجبوراً مجھے اس لائن کی طرف آنا پڑا. ٹھیک ہے. اچھا عادل صاحب, بلا شبہ آپ نے ریڈیو اور ٹی وی ڈراموں کے حوالے سے بہت کام کیا ہے, جس کی عمدہ مثالیں آپ کی کتاب جو ہے تمثیلی داغ میں ہمیں دیکھنے کو ملتی ہیں, اور بالکل عوامی سطح اور ادبی سطح پر انہیں کافی پذیرائی حاصل ہوگی. لیکن ہم آپ سے جاننا چاہتے ہیں کہ آپ کے جو وہ ریڈیو ڈرامے یا جو ٹی وی ڈرامے ہیں وہ کہاں کہاں پر نشر ہوئے اور ان کا خاص موضوع کیا تھا, یہ ہماری ناظرین جاننا چاہتے ہیں. جہاں تک میرے ریڈیائی ڈراموں کا تعلق ہے, میں وہ تو ریڈیو کشمیر سری نگر سے وہ سبھی تقریباً وہ براڈ کاسٹ ہو چکے. تقریباً 60-65 ڈرامے میرے ریڈیو سے نشر ہو چکے ہیں. اور البتہ 2 ڈرامے جو میرے ہیں وہ ریڈیو کرگل سے بھی چلے ہیں. اور اس کے علاوہ جو دوردرشن سے میرے تقریباً 30-35 ڈرامے نشر ہو چکے ہیں, اور سیریلز بھی کچھ 8-10 سیریلز بھی وہ ٹیلی کاسٹ ہو چکے ہیں, اور جن کو بڑی عوامی سطح پر بہت ان کو پذیرائی ملی. اور اس طرح ریڈیائی ڈراموں کو بھی زبردست پذیرائی ملی, اور اس طرح میں لکھتا چلا گیا اور آج بھی لکھتا ہوں. شکریہ عادل صاحب. اچھا عادل صاحب, آپ کا جو شعری مجموعہ ہے الہام سے پہلے, جی, چونکہ ناظرین میں یہاں پر یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ ان کا جو شعری مجموعہ ہے الہام سے پہلے حال ہی میں وہ اب ریختہ پر بھی دستیاب ہے. اس کے لیے ہم مبارکبادی کی خواہشات پیش کرتے ہیں عادل صاحب کو. لیکن ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ آخر اس کی انفرادیت اور خصوصیت کیا ہے. مزید اس کے ساتھ میں یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ آپ کی اس شعری مجموعے میں آپ کی کون سی پسندیدہ غزل ہے, آپ ہماری سامعین کی سماعتوں کی بصارت یہ نظر کریں. جہاں تک آپ کے پہلے سوال کا تعلق ہے, اس الہام سے پہلے جو یہ شعری مجموعہ ہے اس کی انفرادیت یہ ہے کہ یہ آن لائن غزلوں پر مبنی ہے. اس میں جو بھی کلام ہے وہ طرحی غزلوں پر مبنی ہے, اور فی البدیہہ جو کلام میں نے کہا ہے یہ اس میں تمام غزلیں شامل ہیں. اور جہاں تک آپ کے دوسرے سوال کا تعلق ہے کہ کون سی آپ کی یہ پسندیدہ غزل ہے, تو میرے خیال سے یہ سبھی جو کلام ہے وہ میرا پسندیدہ کلام ہے. پھر بھی میں چند اشعار آپ ہمارے سامعین کی چند اشعار میں آپ کی نظر کر رہا ہوں. یہ غزل ملاحظہ فرمائیے. ارشاد. زیست کے شہسوار تھے ہم تو
زیست کے شہسوار تھے ہم تو، زندگی سے فرار تھے ہم تو. زندگی سے فرار تھے ہم تو. یہ جان ایلیا صاحب کی غزل ان کی اس زمین میں کہی گئی ہے، اور یہ آن لائن مشاعرہ ہے، اور اسی میں نے یہ کہی تھی. تم نے کانٹوں میں کی بسر صاحب، تم نے کانٹوں میں کی بسر صاحب، کانٹوں میں کی بسر صاحب، اور فصل بہار تھے ہم تو. ایک نئی فکر کی عطا ہم نے، ایک نئی فکر کی عطا ہم نے، تم نے سوچا گوار تھے ہم تو. ڈگمگانا ہماری فطرت تھی، ڈگمگانا ہماری فطرت تھی، ایک نشہ تھے خمار تھے ہم تو. ایک ہی سر تھا جسم بھی ایک تھا، ایک ہی سر تھا جسم بھی ایک تھا، پھر بھی صاحب ہزار تھے ہم تو. اب یہ شعر ملاحظہ فرمائیے. جو سیاست کے دار پر لٹکے، جو سیاست کے دار پر لٹکے، دیس میں بے شمار تھے ہم تو. ہم کو پڑھتے تھے سب یہاں عادل، ہم کو پڑھتے تھے سب یہاں عادل، شہر میں اشتہار تھے ہم تو. زیست کے شہسوار تھے ہم تو، زندگی سے فرار تھے ہم تو. بہت بہت شکریہ صاحب، آپ نے ہمیں اپنی پسندیدہ غزل سنائی. عادل صاحب، اس سے پہلے کہ ہم اس مکالمے کو اختتام پر پہنچائے اور آپ کی خدمت میں اظہاری تشکر پیش کریں، آپ ہماری اس ادبی چینل سے کس حد تک مطمئن اور متفق ہیں؟ ہمیں اپنی بیش قیمت آراؤں سے نوازیں. بہت اچھی کوشش ہے آپ کی یہ، کیونکہ آپ نے فقط اس کو ادب کو مد نظر رکھ کر یہ چینل شروع کی ہے. میری طرف سے بہت بہت مبارکباد. اور صرف اتنا خیال رکھنا ہے کہ جو ایک ایڈیٹر یا ایک جو پیشکار ہوتا ہے، اس کو یہ مد نظر رکھنا ہے کہ جب آپ کوئی پروگرام بناتے ہیں یا کسی کا انٹرویو کرتے ہیں، تو اس میں یہ نہیں ہونا چاہیے، کسی کی دل آزاری نہیں ہونی چاہیے. یہ خیال رکھنا ضروری ہے. مگر ایک اچھا اثر جو دیکھنے والے ہوں، جو سننے والے ہوں، ان کے دل پر ایک گہری چھاپ آپ کا انٹرویو یا آپ کا پروگرام چھوڑنا چاہیے. کسی کی دل آزاری نہیں ہونی چاہیے. انشاءاللہ ہماری یہی کوشش رہے گی، کیونکہ ہم نے یہ وعدہ کیا ہے کہ ہم غیر جانبداری سے انشاءاللہ یہ کام کریں گے نہایت خلوص کے ساتھ. عادل صاحب، ہم آپ کے مشکور و ممنون ہیں کہ آپ نے ہمیں اپنی ادبی زندگی سے محظوظ ہونے کا موقع دیا. ناظرین، دیجیے اپنے میزبان خان زاہد کو عادل صاحب کے ہی اس شعر کے ساتھ اجازت. ملاحظہ ہو: میرے ہنر کو خدا نے کی ہیں عطا سانسیں، میرے ہنر کو خدا نے کی ہیں عطا سانسیں، غزل کے ہاتھ کا کوئی کمال ہے مجھ میں، غزل کے ہاتھ کا کوئی کمال ہے مجھ میں. شکریہ.